जंग बिल्कुल होगी, खुदा हमारे साथ है। मेरे आका बादशाह कमान करते हुए कैराक अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, किंगडम ऑफ हेवन की एपिसोड 3 के साथ हम दोबारा हाजिर हैं। जैसा कि पिछली एपिसोड का इख्तिताम एक खूबसूरत मंजर के साथ होता है, तो हम इस एपिसोड का आगाज भी बेलियन और शहजादी से करते हैं। शहजादी हर दिन बेलियन के इश्क में गिरफ्तार हुई चली जाती है। वो एक उसकी रिहाइश जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर होता है। बेलियन शहजादी को रात के वक्त उसे अपने कमरे में पाता हुआ हैरान होता है और वो उसके पास जाता है। शहजादी उसे कहती है कि जानते हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। बेलियन शहजादी की इस बात पर कहता है मैं जानता हूँ कि ये यकीनन कनान का रास्ता नहीं है। और ये भी शहजादी पूछती है कि फिर तुम अगर ये जानते हो कि ये कनान का रास्ता नहीं है तो फिर क्या इल्म रखते हो। बेलियन उसे कहता है कि आप एक शहजादी हैं और साथ ही नाउमीदी जाहिर करते हुए कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। वो कहती है नहीं, तुम एक जांबाज नाइट हो। बेलियन उसे समझाता है कि नहीं, ये बस एक इत्तेफाक है, ये मेरी किस्मत किसी तरह चमक गई है, वरना मैंने ये नजरिया नहीं रखा अपने दिमाग में कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, कोई जुर्रत नहीं दिखाई तो इतने बड़े मर्तबे पर कैसे फाइज हो सकता हूँ। शहजादी उसे लगाव का इजहार करती है और बताती है कि मेरा यहाँ तुम्हारे पास आना और यहाँ आने का सबसे बड़ा सबब कोई बोरियत दूर करना या मेरी आवारगी नहीं है, बल्कि वो कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जमाने में रहते हुए उस नाशनासी की जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे अंदर से इस नाशनासी ने खोखला कर दिया है। मुझे भी अपने अंदर से इस अंधेरे को खत्म करना है और उस अंधेरे को खत्म करने की रोशनी बेलियन तुम्हारे पास है। अगले लम्हे शहजादी और बेलियन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दो दिल यकजान हो जाते हैं। अगली सुबह पादरियों का लश्कर अरब मुसलमानों के काफिले का पीछा करते हुए आन पहुंचते हैं। कैटजिनन कहता है कि ये लोग तादाद में बहुत कम हैं। अरब मुसलमानों का लश्कर ईसाइयों के लश्कर को देख चुका होता है। अरब मुसलमानों के मुसल्ला कारवान को रवाना होते देखकर ईसाई काफिला उनसे हल्ला बोल देता है और जंग छेड़ने का ऐलान कर देता है। वो कहता है हमें सुकून मिलेगा जब हम इनको मारेंगे, वरना हमारी तलवारें प्यासी रह जाएंगी। कैटजिनन अपने साथियों को कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को इस जंग के बारे में पता चले कि वो इसने लड़ी है। पास खड़ा सिपाही कहता है कि इसका इल्जाम वैसे भी रोनाल्डो के ऊपर जाएगा और किसको आएगा। वो लोग जानते हैं कि आपको तो मजहबी झगड़ों से सख्त नफरत है और आप तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं हैं, बल्कि इबादत में मशगूल हैं। हम ये बात फैला देंगे। ये कहते हुए खुदा हमारे साथ है, जंग शुरू हो जाती है। ईसाइयों का काफिला अरब के कारवान की तरफ बढ़ने लगता है और हल्ला बोल देता है, लेकिन इसकी खबर एकदम कहाँ छुपती है और किले में पहुंच जाती है। अगले दिन सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बता देते हैं कि रोनाल्डो के सिपाही और कैटजिनन अपने सिपाहियों के साथ अरब का कारवान पर हमला आवर हो गया था और उनका कत्ले आम कर दिया था। ईसाई बरादरी एक जंगजू शख्स बयान करता है, कहता है कि वो एक फौजी लश्कर था और हमारी ईसाई सरजमीन पर हमारी जाए पैदाइश को तबाह करना चाहता था। सब लोग उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं और वो फौजी दस्ता बैतुल यमीन जा रहा था बेहुरमती करने के लिए, जैसा कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। कैटजिनन ने सिपाही को ये भी कहा कि हमारे पास एक ऐसा सिपाही मौजूद है जो हमारा ही अपना नहीं है। टायरस ईसाई बरादरी के एक लीडर को कहता है कि मुझे ज्यादा पता है कि सलाहुद्दीन क्या चाहता है। वो उसे कहता है वो जान लेने पर नहीं है बल्कि जान बख्शने पर यकीन रखता है और इसीलिए तुम आज मुझसे बचे हुए हो, वरना तुम इस दुनिया
دنیا کی صفائی ہستی سے مٹ گئے ہوتے۔ کیڈی زنن تنزیہ طور پر اسے کہتا ہے کہ رحم دل عیسائی ہو تم، وہ اسے خبردار کرتا ہے اور کسی بھی قیمت پر صلاح الدین سے جنگ لڑنے سے منع کرتا ہے کہ ہم صلاح الدین سے جنگ نہیں کریں گے، یہ کفر ہے، کیونکہ نتیجہ میں جانتا ہوں، نتیجہ ہمارا صرف شکست ہے۔ پادریوں کا لشکر ٹائریس کی پرجوش مذمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری نافرمانی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ وہ یہ بھی بہت یقین سے کہتے ہیں کہ ہم تو یسوع کے ساتھ ہیں اور ہمارا تو نشان صلیب ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا اور ہمارا آقا یسوع ہے، ہمیں شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ٹائریس کو اپنے مذہب پر ایمان نہیں۔ جنگ شروع ہو گئی، خدا ہمارے ساتھ ہے، جنگ ضرور ہوگی، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور سب اسی بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ چپ کروا دیتا ہے عیسائی برادری کا ایک لیڈر جو کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اپنی 2,00,000 فوج کے ساتھ اردن پار کر چکا ہے، وہ سب سے پہلے عراق پر قبضہ کرے گا اور رونالڈو سے 2 ہاتھ ہو جائے گا۔ عراق پہنچنے سے پہلے ہمیں اسے پہنچ لینا ہے تاکہ ہم اس سے ہم کلام ہو سکیں۔ وہ اسے ٹائریس کو حکم دیتا ہے کہ میں اپنی فوج کا خود کمان کروں گا۔ ٹائریس اسے کہتا ہے کہ آقا، آپ کی طبیعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، لیکن وہ لشکر تیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کہتا ہے کہ بیلین کو پیغام بھجواؤ کہ وہ اپنے دیہاتیوں کی حفاظت کرے۔ دوسری جانب بیلین کو ابھی اس بارے میں خبر تک نہ تھی اور وہ شہزادی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ شہزادی اسے کہتی ہے میری خوشی تم ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ بیلین اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا، کہ وقت ہمارا صحیح فیصلہ کرے گا اور ہمیشہ وقت ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اتنے میں ایک شور برپا ہوتا ہے، ایک سپاہی کی لاش گھوڑے پر تانی ہوئی ہوتی ہے۔ بیلین پریشانی سے اس کی طرف بڑھتا ہے تو پاس کھڑے سپاہی اسے بتاتے ہیں کہ بادشاہ کمان کرتے ہوئے کیراک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی تمام قافلہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے اور اپنی جانوں کی فکر کرنے لگتا ہے۔ بچے، عورتیں، بوڑھے وہاں اپنے ساز و سامان کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ بیلین اسے کہتا ہے کہ آپ دیکھیں، درس میں شاہی لشکر رونالڈو کے نزدیک آ رہا ہے۔ قلعے کی دیواروں سے باہر کی آبادی غیر محفوظ ہے، کیونکہ اگر ہماری آبادی قلعے سے باہر آ گئی تو جنگ میں سب مارے جائیں گے، اسی لیے ان کا قلعے کی دیواروں کے اندر ہونا زیادہ محفوظ ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ جلد ہی صلاح الدین اس لشکر کے پیچھے ہوگا۔ جب سپاہی ایک صف میں جنگ کی تیاری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیلین شہزادی سے وہاں جا کر کہنے لگتا ہے، شہزادی، یہاں آپ محفوظ نہیں، آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور قلعے میں شامل ہو جائیں۔ شہزادی قلعے کی دیواروں کے اندر محفوظ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ عیسائی برادری کا اندر قلعے میں موجود پیغام اس تک پہنچانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فوج قلعے کی دیواروں کے اندر لے آئے، لیکن بیلین بہادری کے ساتھ انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ رونالڈو کا حکم ہے، میں اسے نہیں مانوں گا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اس طرح بہت سی جانیں چلی جائیں گی۔ آدھے لوگوں کو قلعے میں ہونا چاہیے اور آدھے لوگوں کو قلعے سے باہر ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اس لشکر کو بادشاہ کے آنے تک یہی روک کے رکھوں گا۔ سپاہی بیلین سے کہتا ہے کہ اس جنگ میں موت یقینی ہے۔ رونالڈو جو کہ شہزادی کو دیکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قلعے سے باہر تم کیا دیکھ رہی ہو؟ شہزادی اسے کہتی ہے، ایک طاقتور نائٹ جس کا جذبہ کبھی کم نہیں دکھائی دیتا اور وہ ہمت ہرگز نہیں ہارتا۔ شہزادی بہت ہی حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر موت بھی آ جائے وہ یوں سب کو پوری طرح تباہ نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان پر لڑے گا اور آگے بڑھے گا۔ بیلین اور اس کا لشکر تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ دونوں لشکروں میں ایک دوسرے کی خون کی پیاس دکھائی دیتی ہے۔ ہر سپاہی لشکر کا خوش دکھائی نہیں دیتا، بلکہ وہ جنگجو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ آج کسی نہ کسی طرح دوسرے لشکر کو مات دینی ہے۔ اور یوں بیلین کے چند سپاہیوں کا لشکر صلاح الدین کے 2,00,000 لشکر سے آمنا سامنا کرتا ہے۔ صلاح الدین کا لشکر قلعے کی طرف بڑھتا ہے۔ دونوں لشکروں سے بہت سے سپاہی جنگ کے دوران اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بیلین پوری طاقت سے جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کی مسلح فوج ان پر حاوی ہونے لگتی ہے۔
اتنے میں صلاح الدین کا ایک جنگجو سپاہی بیلین کو پوری طرح سے گھائل کر دیتا ہے اور بیلین کمزور پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بیلین اپنی پوری ہمت سے اس منظر کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر میں وہ نیچے گر جاتا ہے۔ شہزادی یہ منظر دیکھ کر افسردہ ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید بیلین اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کچھ سپاہی بیلین کو اٹھا کر ایک مسلم لیڈر کے قدموں میں پھینک دیتے ہیں، جہاں عیسائی برادری رونالڈ کی فوج اب قیدی بن چکی ہوتی ہے اور وہ بے بس ہوتی ہے، اگلے کا حکم کا انتظار کرتی ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہوگا۔ یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ بیلین اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، لیکن کچھ ہی لمحے بعد بیلین ہوش میں آ جاتا ہے۔ اتنے میں اسے وہ آواز سنائی دیتی ہے جو اس نے دشت میں ایک سپاہی سے سنی ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ انسان آتا ہے جب وہ دشت میں اکیلا تھا تو اسے ایک سپاہی ملا تھا۔ وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ بیلین اسے کہتا ہے کہ جسے میں نے قتل کیا تھا کیا وہ تمہارا آقا نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرا غلام تھا۔ بیلین لرزتے ہوئے قدموں سے کھڑا ہوتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ اسے کہتا ہے اب وہی ہوگا جس کے تم مستحق ہو۔ تم نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ وہ اسے اٹھنے کا کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی ابھی پہنچنے والا ہے، اور وہ اسے وہاں سے جانے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، تم قلعے میں چلے جاؤ۔ اب یہ منظر تھا کہ عیسائی برادری کا لشکر اور دوسری طرف صلاح الدین کا لشکر آمنے سامنے ہوتا ہے، دونوں جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اتنے میں صلاح الدین اور بادشاہ عیسائی برادری کا جنگ سے پہلے ہم کلام ہونا لازمی تھا۔ صلاح الدین اسے سلام کہتا ہے اور عیسائی برادری کا بادشاہ بھی آگے بڑھ کر اسے سلام کہتا ہے۔ صلاح الدین کہتا ہے کہ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں، میں جنگ لڑوں گا اور بدلہ لوں گا۔ لیکن عیسائی برادری کا بادشاہ کہتا ہے، وہ بہت ہی اطمینان طریقے سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بغیر جنگ لڑے یہاں سے نہیں جائیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے خیر و عافیت سے واپس لوٹ جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ رونالڈ کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، جو اس نے مسلم لشکر کے ساتھ کیا اس کی سزا وہ ضرور بھگتے گا، ورنہ یہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، سب مارے جائیں گے۔ کسی کو نہیں پتا کہ دونوں لیڈرز کے درمیان کیا ہم کلامی ہو رہی ہے۔ یہ ایک پرکشش منظر تھا، سب لوگوں کی آنکھوں میں دلوں میں سوال تھے۔ دونوں اطراف کے لشکر اب چپ چاپ حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ صلاح الدین اس کی بات مان لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فی الحال تو میں رک رہا ہوں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک عقل مندانہ مشورہ ہوتا ہے کہ عیسائی برادری کا بادشاہ اس صورتحال کو کیسے مینج کرتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ واپس قلعے میں آ جاتا ہے اور رونالڈ اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ بیلین یہ سب مناظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ رونالڈ سے کہتا ہے کہ گھٹنوں پر جھک جاؤ، میں تمہارا بادشاہ ہوں اور یہ میرا حکم ہے، میں یروشلم ہوں اور تو رونالڈ ہے، مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ۔ رونالڈ اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن بادشاہ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ بادشاہ اسے پوری طرح مارتا ہے۔ اتنے میں بادشاہ اپنی بیماری کی وجہ سے تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑانے لگتا ہے اور گر جاتا ہے۔ پاس کھڑے محافظ بادشاہ کو تھام لیتے ہیں اور اسے اٹھا لیتے ہیں اور ایک جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ ٹائبیریس اپنے پاس کھڑے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ بادشاہ کا حکم سنا نہیں، اٹھاؤ رونالڈ کو اور گرفتار کر لو۔ وہ اسے گرفتاری کا حکم دیتا ہے۔ لشکر میں سے کچھ سپاہی آگے بڑھ کر بادشاہ کو لے جاتے ہیں وہاں سے، اور بڑی حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ وہ بیلین کو اشارہ کرتا ہے، وہ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بے مقصد نہیں بچایا، اگر تو تم آج اس جنگ میں زندہ ہو تو بہت قابل ہو۔ بیلین کہتا ہے کہ خدا مجھے کیسے جانتا ہے، مجھے نہیں لگتا، میرا کوئی مذہب نہیں، میرا کوئی خدا نہیں۔ لیکن وہ اسے کہتا ہے ایسا نہیں ہے، خدا نے تم میں کوئی
کوئی بہت خاص چیز رکھی ہے، اسی لیے تم زندہ ہو۔ ٹائبیریس بیلین سے کہتا ہے کہ اب بادشاہ کے یہاں سے جانے کا کام ہے۔ ٹائبیریس بادشاہ کو یہاں سے لے جانے کا حکم کہتا ہے اور ساتھ ہی بیلین کو کہتا ہے کہ مجھے یروشلم میں تمہاری سخت ضرورت ہوگی۔ کیڈزنن کو یہ سب مناظر بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے ہوتے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اٹھے اور اسے شکست دے دے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ جنگ لڑی جائے اور مسلمان برادری کو شکست دی جائے، جیسا کہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن اس کے دماغ کے حساب سے کوئی بھی کام نہیں ہوا اور ان کی برادری کے بادشاہ نے ہی بلکہ مسلمانوں کا ساتھ تو نہیں دیا لیکن امن قائم کرنے کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ کیڈزنن یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی رونالڈ اور کیڈزنن یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان مسلح فوج کے لشکر پر حاوی ہو جائیں اور ان سے ان کی جانوں کو قبضے میں لے لیں، ان کو اس دنیا سے مٹا دیں۔ لیکن ایسا کہاں ہو سکتا تھا؟ جب تک بادشاہ کا حکم نہیں ہوگا، سپاہی یا قوم کچھ بھی نہیں کر۔ اتنے میں بیلین بہت گہری سوچ میں پڑا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہاں سے ٹائریس بادشاہ کو لے جانے کا حکم دیتا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگلی کہانی میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا وہ کب تک آمنے سامنے ہوں گے؟ یہ دیکھنے کے لیے آپ ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے کہ کہانی میں آگے کیا مناظر اور واقعات پیش آئیں گے جاننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر نیوز سٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچے، کیونکہ ہم آپ کو انتظار بالکل بھی نہیں کروانا چاہتے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔